अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक मरतबा फिर एक ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग रहते हैं या होमलेसनेस है, गरीब लोगों के घर नहीं होते, उनके क्या मसाइल होते हैं, उनके लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं और हम अपने गरीब लोगों के लिए उनके घर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बेघर अफराद को हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में बेघर अफराद रहते हैं, उनके पास घर नहीं होते, मगर हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं, उनकी तकालीफ़ क्या होती है, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। तो इस पर मैं आज बात करूँगा। ये इंतहाई ख़ूबसूरत टॉपिक आज मैंने चुना है और इस्लाम हमें इसके बारे में क्या कहता है, इस्लाम ने हमें कैसे समझाया है कि हम गरीबों की किस तरह मदद करेंगे या होमलेसनेस के ख़ात्मे के लिए हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं सब हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उसमें बेघरी एक बहुत बड़ा मसला है। गुर्बत दुनिया भर में एक संगीन मसला बन चुका है। जो भी अफराद और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसने मुआशरों को तबाह कर दिया है। बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और इसकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। ये मसला तरक्की पजीर ममालिक में भी है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, हर तरह के ममालिक में ये मसला पाया जाता है। बेघर अफराद जितने भी है, रोज़ाना उनकी ज़िंदगी में मुतादिद मसाइल का वो सामना करते हैं। हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? जिनकी जड़ें गुर्बत, बेरोज़गारी, कुदरती आफ़ात हो गई, जंगें हो गई, उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो जाते हैं। समाजी तफरीक और निज़ाम की नाकामी में पेवस्त होती है। हम उन लोगों को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं? बेघर अफराद के बहुत सारे मसाइल हैं, कभी हमने उस पर गौर नहीं किया या कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम ऐसे गरीब लोगों की क्या मदद करें। बेघर अफराद को सर छुपाने के लिए मुनासिब जगह भी मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर आपने देखा होगा अपने शहर में, गली मोहल्लों में, कि वो सड़कों के नीचे, पुलों के नीचे, मुख्तलिफ़ पनाहगाहों में रहने पर मजबूर होते हैं और इंतहाई ख़राब हालत में वो ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर हमारे ममालिक से जब यूरोप में लोग आते हैं तो इटली में एक शहर है मिलान, उस पुल के नीचे सैकड़ों की तादाद में हमारे पुख्तून भाई पड़े होते हैं। उनको ख़ुराक की कमी का सामना होता है, उनको ग़िज़ाई किल्लत का इंतहाई सामना होता है। वो पेशाब भी उसी जगह पे करते हैं, छुपते भी हैं पुलिस से भी। तो बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात है उसका भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता और मुतवाज़िन ग़िज़ा भी उनको नहीं मिलती, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके सेहत पर इंतहाई ख़राब असरात पड़ते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ऐसे लोगों को हम तलाश करें, ऐसे लोगों की हम मदद करें, तो ये मेरा मैसेज होगा कि हम किस तरह ऐसे लोगों बेघर अफराद की हम मदद कर सकते हैं। बेघर अफराद को सेहत की इंतहाई परेशानियाँ होती है, सहूलतों तक उनकी रसाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का अक्सर शिकार हो जाते हैं। उनके पास तिबी इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। उन्हें सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत की जो नाकाफ़ी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी बड़ी वजह उनके पास पैसे भी नहीं होते। उनके पास ख़ुराक के पैसे नहीं होते, ग़िज़ाई किल्लत होती है, वो परेशानियों में मुब्तला होते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसे बेघर अफराद, होमलेसनेस के जो लोग होते हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी सेहत उनकी बिगड़ना शुरू हो जाती है और ऐसे मसाइल में वो गिर जाते हैं। बेघर अफराद अक्सर ज़हनी दबाव, बेचैनी, डिप्रेशन का ऐसे शिकार होते हैं कि उनकी ज़हनी सेहत को बेघरी, भूख, समाजी कबूलियत की कमी से मज़ीद नुकसानात उठाने पड़ते हैं और जब उनको ये तमाम नुकसानात पहुँचते हैं तो वो काम काज के काबिल नहीं रहते। तो बेघरी एक ऐसा मसला है, आप ख़ुद सोचें कि अगर आप थके हुए घर आएँ और आपका घर ना हो, आप आराम ना करें, तो आपको जो माशरती तफरीक है आप उसमें चले जाते हैं।
بے گھر افراد کو اکثر جو معاشرتی تفریق ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اکثر معاشرتی سرگرمیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لے پاتے، بلکہ وہ محروم رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ نچلے درجے کے جو شہری ہوتے ہیں ان کا برتاؤ کیا جاتا ہے، جس کو اسلام نے منع کیا ہے. ان کے ساتھ اکثر ہم ایسے پیش آتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ تو زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آس پاس دیکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور ہم ایسے لوگوں کی بھرپور مدد کریں، کیونکہ وہ تعلیم نہیں کر سکتے، روزگار کے مواقع ان کے ختم ہو جاتے ہیں، تعلیمی اداروں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، جس سے ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. بے بس لوگ ہوتے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، کوئی ان کو روزگار نہیں دیتا، وہ معاشی جدوجہد کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ معاشی طور پر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو اپنے کام پر بھی پھر نہیں رکھتا. ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتا انسان، صاف صفائی ستھرائی نہیں کر سکتا، اپنے بال نہیں کاٹتا. تو اگر ہم بھی اپنے بال نہ کاٹے، نہائیں نہیں، کپڑے چینج نہ کریں، تو ہم بھی انہی کی طرح لگنے لگ جائیں گے اور کوئی ہمارے قریب پھر نہیں آئے گا. تو بے گھری کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے دنیا بھر میں کچھ جو ممالک ہے وہ مختلف اقدامات کرتے ہیں، جن میں حکومتیں ہو گئی اور این جی اوز ہو گئی، غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، جو وہ اکثر ان کی مدد کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ ولاگز بھی لوگ بناتے ہیں سوشل میڈیا پر، اکثر عوام میں سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ہمیں خود ان کی مدد کرنی ہے. اور میں تمام حکومتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہر ملک کی حکومت کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، جتنے فلاحی ادارے ہیں بے گھر افراد کے لیے عارضی پناہ گاہیں اگر وہ مہیا کر دیں، ان کے لیے ہم بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ انہیں کم از کم ایک محفوظ جگہ تو مل سکے، کوئی چھت تو ان کو میسر ہو جہاں پر وہ لیٹ سکیں، وہ آرام کر سکیں. یہ پناہ گاہیں اکثر رات گزارنے کی جگہ اور بنیادی سہولتیں تو فراہم کر دیتی ہے، مگر مستقل ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم ان کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں، ان کے خوراک کا بندوبست کریں، ان کے لباس کا ہم خیال رکھیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کریں ایک دوسرے کی، اور ان لوگوں کے لیے ہم کوئی ایسا گھر بنائیں، کوئی ایسا ہوم سینٹر بنائیں جہاں یہ لوگ رہیں، ان کو خوراک بھی ملے، لباس بھی ان کو ملے. بہت ساری غیر سرکاری جو تنظیمیں ہوتی ہیں، خیراتی ادارے ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مگر ہمیں خود بھی بڑھنا ہے. کمیونٹی کچنز کا قیام اس میں بہتر ہو سکتا ہے. فوڈ بینک اگر ہم بنائیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لوگ اپنا بچا ہوا کھانا رکھ دیتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آ کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. اگر ہم فوڈ بینک بنائیں اپنے علاقے میں تو وہاں پر ہم غریبوں کے لیے بچا ہوا کھانا بھی رکھیں گے تو بے گھر افراد کو وہ کھانا ملے گا. اس طرح مختلف ممالک میں جو بے گھر افراد ہوتے ہیں ان کو مفت یا کم قیمت طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے. اگر ہم پاکستان میں بھی اس کی کوشش کریں تو یہ انتہائی اچھا اقدام ہوگا، اور ان کے لیے موبائل کلینکس بنانے چاہیے، مفت میڈیکل کیمپس ان کے لیے اگر ہم لگائیں تو ان افراد کو بھی ہم بنیادی جو صحت کی ضرورتیں ہیں ان کی خدمت ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ان کو ہم فراہم کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک اسٹیپ اور آگے جائیں تو ہم ایسے لوگوں بے گھر افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کوئی ایسی تربیتی ورکشاپس بھی منعقد کر سکتے ہیں جہاں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. بعض فلاحی ادارے بے گھر افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور مختلف ہنر بھی ان کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرتی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں اور اس میں دوبارہ شامل ہو سکیں. اور ان کی اپنی آمدنی کے ذرائع جب بنیں گے تو وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، اور وہ
اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ صرف تنقید کرنا کسی پر، حکومتوں پہ تنقید کرنا، لوگوں پہ تنقید کرنا، اپنے معاشرے پہ تنقید کرنا، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں چند اچھی باتیں بھی کروں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اب ذہنی صحت کی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے افراد کے لیے وہ ان کی کونسلنگ کریں، اس کو علاج کے مواقع فراہم کریں۔ ان کا جو ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ان کی نفسیاتی مسائل ہیں، ان کا علاج انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو جو صحت کی تنظیمیں ہیں اگر وہ آگے بڑھیں گی تو ایسے لوگوں کا زبردست علاج ہو سکتا ہے، اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ پیسوں کی شکل میں کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو جگہ آپ بنائیں گے، لوگ بنائیں گے اپنے پیسوں سے، آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی ان کے شناختی دستاویزات کے مسائل ہیں، ان کے جائیداد کے مسائل ہیں، مختلف عدالتوں میں ان کے چکر چل رہے ہیں، حکومت کے ساتھ وہ ناراض ہیں، یا ان کو کوئی ضرورت ہے، مفت مشورے کی ضرورت ہے، آپ وکیل ہیں ان کی وکالت کریں، آپ ڈاکٹر ہیں ان کا علاج کریں، آپ کاروباری ہیں تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کریں، ان کے شیلٹر ہومز بنائیں، سر چھپانے کی جگہ بنائیں، وہ بارش سے بچ سکے، سردی سے بچ سکے، گرمی سے بچ سکیں۔ تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے بے گھر افراد کی بھرپور طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ساری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ کو امریکہ کی مثال دے سکتا ہوں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پروگرامز موجود ہے، جہاں پر ان کے لیے جو پناہ گاہیں ہوتی ہے وہ کم قیمت پر ان کے لیے گھر دیتی ہے، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع وہ تلاش بھی کرتے ہیں اور ان کو روزگار دیتے بھی ہیں۔ میں اب سوئٹزرلینڈ میں موجود ہوں، یہاں پر یورپ میں بھی بے گھر افراد کے لیے انتہائی اقدامات ہوتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیمیں بے گھر افراد کے لیے مستقل رہائش، خوراک، صحت کی سہولتیں ہو گئی، ملازمت ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی، ان کے صحت کے مسائل، نفسیاتی مسائل، ان کے لیے یورپین کنٹریز میں کافی تگ و دو ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میں کینیڈا کی مثال دوں گا۔ کینیڈا میں ہاؤسنگ فرسٹ کے نام سے ایک ماڈل اپنایا گیا کہ بے گھر افراد کو ہم گھر دیں، جس کے تحت بے گھر افراد کو سب سے پہلے مستقل گھر فراہم کیا جاتا ہے۔ ہر انسان جب تکا ہوا، ہارا ہوا وہ تھک کے آتا ہے تو سر چھپانے کی جگہ تو ہوتی ہے نا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر دیا ہے۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے لیے اچھا گھر مانگے، اچھی سواری مانگے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ ہمارے گھر بھی ہے، اچھی سواریاں بھی ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو بے گھر افراد کی تکالیف کو آج میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ذلت آمیز جو زندگی ہوتی ہے، ایسے افراد کو اکثر معاشرتی تفریق اور توہین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو کمتر اور غیر اہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ ایسی زندگی ہو جاتی ہے جیسے معاشرے پر وہ ایک بوجھ ہے، اپنے خاندان پر ایک بوجھ ہے۔ تو ایسے افراد کی مدد کرنا وہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بے گھر افراد اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا مالی طور پر خود مختار بھی نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ خود نہیں کر پاتے، ان کو آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ان کو فری مشورہ تو دے سکتے ہیں، ان کو فری کسی کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ بے گھر افراد کے بچے عموماً تعلیم سے محروم رہتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو کہاں اسکول میں داخل کریں، اور اگر بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ان کا جو مستقبل ہے وہ تو تاریک ہو گیا۔ پھر وہ اپنے لیے، جب کوئی انسان تعلیم حاصل نہ کر سکے ان کا مستقبل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اگر حکومت اور سماج کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے مکمل مدد ایسے افراد کی نہ کی گئی تو وہ تو پھر مستقل غریب ہی رہے گا،
غربت میں پیدا ہوا، غربت میں مر گیا، اس نے دنیا کیا انجوائے کی؟ تو اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر کریں، صحت کو غنیمت جانیں بیماری سے پہلے۔ اسلام میں غریبوں، بے گھر افراد، محتاجوں کی مدد کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا ہے؟ ہم نے کبھی حدیث کو پڑھا ہے؟ علماء ہمیں بتاتے ہیں احادیث، ممبروں سے ہر جمعے کو جو تقریر ہوتی ہے، کیا ہم نے کبھی ان پر غور کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کے احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق غرباء، مساکین کی مدد کرنی ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مسلمان پوری دنیا میں 100% زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو کوئی بھی دنیا میں بے گھر نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جو کہ مالی عبادت ہے، اور ہر صاحب نصاب مسلمان پر یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، بے گھروں کی مدد ہے۔ اگر بے گھر اور غریب افراد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے دیں، اگر ایک سال میں ایک آدمی کو بھی ہم نے گھر بنا کے دے دیا اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ علماء سے پوچھ لے، وہ اس میں رہے گا، اس کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ جتنے اعمال کریں گے اللہ رب العزت آپ کو بھرپور اس کا اجر دیں گے۔ اسلام میں صدقہ کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ صدقہ ایک ایسا مال ہے، ایسی مالی مدد ہے جو انسان اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پر غریبوں اور مسکینوں کو دیتا ہے۔ صدقہ کی صورت میں بے گھر افراد کو خوراک بھی دیا جا سکتا ہے، لباس بھی دیا جا سکتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جو بنیادی ضروریات کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جو ضروریات جڑی ہے وہی اس غریب انسان کے ساتھ بھی جڑی ہے۔ اگر ہم احکامات پر عمل کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، ہم شکر اور صبر والے بنیں، تو ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مسکینوں کی مدد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا شخص جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایسے فرمایا، ایسے ساتھ ہوگا۔ بے گھر افراد میں اکثر یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جن کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسی لیے اس موضوع کو آج چنا کہ میں آپ کو اپنے غریب پڑوسیوں کے بارے میں بتاؤں، اقربا پرور لوگوں کے بارے میں بتاؤں۔ میں اس وقت انتہائی ٹھنڈ بھی محسوس کر رہا ہوں، مگر میرا دل تھا کہ یہ خوبصورت بادل آئے ہیں، انتہائی خوبصورت موسم ہے، اس موسم میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں کروں اور ایک ولاگ بناؤں۔ اسلام میں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے اگر کوئی بے گھر یا غریب ہو تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر ہم کسی مسلمان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی مسکین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ رب العزت فاقوں سے بچائیں گے، غربت سے بچائیں گے، محتاجی سے بچائیں گے۔ اسلام میں ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر غریبوں، بے گھر افراد کے ساتھ اچھا سلوک، انہیں معاشرے میں برابر کا حق دینا اسلامی معاشرت کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ جب ہم ان کو حق دیں گے، اپنے برابر رکھیں گے، تو اللہ رب العزت پھر ہمیں اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔
اللہ آپ کو سب کو بہت جزائے خیر دے. آپ میری باتیں شوق سے سنتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں. الغرض بے گھر افراد کی مدد کرنا نہ صرف ایک انسانی فرض ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے. اور بے گھر افراد کی مدد کرنا، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی بے گھر ہے، غربت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مسائل ہیں، خدا را اس کے لیے آواز اٹھائیں. میں حکومتوں کو کہتا ہوں، فلاحی اداروں کو کہتا ہوں، عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں عزت کے ساتھ وہ بنائیں. ان کو خوراک کے مسائل ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کریں. ان کو صحت اور روزگار کے مسائل ہیں، اس میں اپنا مثبت کردار آپ ادا کریں. اس کے حل کے لیے آپ کوشش کریں. کیا آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم بے گھر افراد کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو آگے آنا ہوگا اور اپنی استطاعت کے مطابق بے گھر افراد کی مدد کرنی ہوگی، پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے، میری باتوں کو پسند کرنے کے لیے، اچھے کمنٹس کے لیے. آپ سب کا سوئٹزرلینڈ کی اس خوبصورت وادی میں، انتہائی سخت سردی میں، انتہائی سخت بادلوں سے، ارباب فاروق جان آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہے. السلام علیکم